अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त जनाब ये आज़म नज़ीर तारड़ एडवोकेट और वज़ीर कानून और हमारे दोस्त बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं कि कल जो है वो फुल बेंच किया जाए, और इसमें जनाब अता तारड़ भी कर रहे हैं। आप थोड़ी सी ये देखें, फिर तबसरा बाद में करते हैं। वज़ीर कानून ने ट्रेन चलाने के हवाले से बात की। ये बेसिकली फवाद चौधरी साहब और हमाद अजहर साहब और एक चैनल मिलकर ये खबरें चला रहे हैं, क्योंकि फवाद चौधरी साहब के ज़माने में इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में एक सेल था जो इदारों के खिलाफ ट्रेन चलाया करता था, और वहां से तौहीन आमेज ट्रेंड भी चलाए जाते थे। ये हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम जमातों के कायदीन कल सुबह मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इदारों के सरबराहान का नाम लेकर सोशल मीडिया पे गालियां दी जाती हैं। पीछे हुकूमती इत्तेहाद और पीडीएम की जमातों के कायदीन अपने वकला के साथ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। वेल डन। डिपार्टमेंट ना वफाकी वज़ीर इत्तेहाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी जेयूएफए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यही मैं चाहता हूँ, यही लगाए जा रहे हैं, इसको मुस्तरद भी करते हैं। और मैं एमक्यूएम बीएनपी बाप समेत दीगर जमातें जो दरखास्त गुजारों में शामिल होंगी। और आपको जहाँ से फंडिंग आ रही है और जो रोज आप बैठकर बातें करते हैं, ये है मेन कौमी हुकूमती इत्तेहाद पीडीएम का फुल कोर्ट तश्कील देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर करने का फैसला। ये बड़ा अच्छा फैसला से आप हर वक्त पार्टियां भी तब्दील करते हैं। आपसे बेहतर खुशामदी मैंने नहीं देखा। ये आपकी बहुत बड़ी खासियत है, खसूसियत है। खामी भी है कि जिंदगी में कभी आपने सच नहीं बोला, ये आपकी खामी है। तो ये अब आपने कल को दोबारा जब पार्टी तब्दील करनी है, तो जिन अलकाबाद से आज जिन लोगों को नवाज रहे हैं, कल उनकी तारीफें भी करेंगे। तो मैं दोबारा कहूंगा, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी का सदरा होता है बाप की जगह होता है, डब्बू कभी एक ही अब्बू, डब्बू बनूजे खातिर डब्बू एक ही अब्बू, डब्बू जहां तक बात है डब्बू एक ही अब्बू से बात हुई। देखिए, ये पिछला जो फैसला आया था जिसके तहत हमारे 25 वोट माइनस किए गए, ये सुने, वो 5 ऑनरेबल जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने किए थे। सुने, अब अगर यही 63A की तशरीह है तो फुल कोर्ट जो है वो इंसाफ के तकाजे पूरे कर सकेगा। और जिस तरह आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने भी फरमाया, ये रिवायात भी यही हैं कि जब ऐसे अहम कानूनी और आईनी मामलात हों तो उस पर फुल कोर्ट दिखाया जाता है। अब कल का जो ऑर्डर आया वो कल अदालत में भी बात होगी, मगर अभी तक चौधरी शुजात साहब का लेटर अदालत में पेश नहीं किया गया, उसको एग्जामिन नहीं किया गया। उसके साथ साथ जो पार्लिमानी पार्टी की पीटीआई की हिदायत थी, पीटीआई का लेटर मौजूद है, असद उमर साहब का ऑन रिकॉर्ड है। हाँ, उसमें लिखा है कि इमरान खान साहब की हिदायत है कि परवेज राय साहब को वोट डाला जाए। उस लेटर की बुनियाद पे हमारे 25 लोगों के वोट काउंट नहीं किए गए। ये वहां पे कहां गई पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग? हाँ कहां जी, गया पार्लिमानी लीडर? इतना बड़ा खुला तजाद। काफ लीग के पार्लिमानी लीडर का नाम भी किसी को नहीं पता। वो परसों पता लगा इलेक्शन वाले दिन, जब मोनिस राय साहब ने ट्वीट की कि साजिद भट्टी नामी आदमी जो है वो पार्लिमानी लीडर है। वो कब इलेक्ट हुआ? इस बात को छोड़ दें कि पार्टी हेड का क्या इख्तियार है। वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स मौजूद हैं कि पार्टी हेड को लामहदूद इख्तियारात हासिल हैं। एक तरफ बात की जाती है कि पार्टी का सरबराह सब कुछ है, वो जो फैसला कर दे वो हतमी होता है। हाँ, और ये बातें हमने कोर्टों में सुनी। अब पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग कब हुई, उसकी फुटेज क्यों नहीं रिलीज हुई, उसके मिनट्स कहां हैं, पार्लिमानी लीडर के हवाले से ये सारी चीजें बड़ी गौर तलब है कि 21 तारीख को पार्लिमानी पार्टी का इजलास क्लेम किया जा रहा है कि हुआ था। ठीक, इलेक्शन चल रहा है मार्च से, अप्रैल 16 को इलेक्शन होता है। तो क्या आपको ख्याल नहीं आया पार्लिमानी पार्टी का इजलास करने का? और पिछली दफा परवेज राय साहब ने 0 वोट्स दिए थे हमारे 197 के मुकाबले में। तो क्या उस वक्त पार्टी डायरेक्शन मौजूद नहीं थी कि आप परवेज राय साहब को वोट दें? और क्या वोट ना देने वाले अरकान उन्होंने इनहराफ नहीं किया? तो ये बड़े पेचीदा मामलात हैं जो मैं समझता हूं कि गौर तलब भी हैं, और इस पे फुल कोर्ट का मुतालबा अब सिविल सोसाइटी भी कर रही है, वकला भी कर रहे हैं। गुड हर तरफ से ये मुतालबा बिल्कुल आया है। ठीक। तो अगर
یہ مطالبہ ہر جسٹس پارٹی بھی کر رہی ہے. اعلان کیا ہے تو اس میں حرج کوئی نہیں ہے کہ ایک فل کورٹ جو ہے وہ اس معاملے پر بٹھایا جائے, اس کا فیصلہ کر لیا جائے, کیونکہ یہ اپنی جگہ حقیقت ہے کہ پچھلے سپریم کورٹ کے فیصلے میں یہ بات لکھی گئی تھی کہ پارٹی ہیڈ کی جو رائے ہوتی ہے, جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے, وہ حتمی ہوتا ہے. اب پارلیمانی پارٹی کے نہ اجلاس کو دیکھا گیا, نہ اس کے لیٹر کو دیکھا گیا, نہ ڈائریکشن کو دیکھا گیا. تو یہ مجھے تو لگتا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ اس لیے آئینی اور قانونی ہے کیونکہ ڈپٹی اسپیکر کو یہ بات پتا تھی کہ پارلیمانی پارٹی کا نہ کوئی اجلاس ہے, نہ کوئی ڈائریکشن ہے, اور ان کو پارٹی کے سربراہ کا فون آیا, لیٹر آیا, جس کی بیس پہ انہوں نے ایک رولنگ دی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارے 25 ووٹ پارلیمانی پارٹی نہیں, پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن پہ آپ ہمارے 25 ووٹ مائنس کر دیں. وزیرِ سیکرٹری جنرل وہ خط آیا, اسد عمر کا صرف نام لکھا ہوا تھا کہ عمران خان پارٹی ہیڈ نے کہا ہے کہ پرویز رائی کو ووٹ دے. وہاں پر تو آپ نے پارٹی ہیڈ کے کہنے پر بذریعہ سیکرٹری جنرل ہمارے 25 ووٹ مائنس کیے, اور ہمارا الیکشن جو ہے وہ ہمارا نمبر کم ہو گیا اور بائی الیکشن میں ہم چلے گئے. ادھر پارلیمانی پارٹی کی تو چلے ڈائریکشن موجود نہیں تھی, پارٹی ہیڈ خود لیٹر سائن کر رہا ہے, پارٹی ہیڈ کہہ رہا ہے کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دو. یہ بھی کل ایک آرڈر میں انہوں نے, دیکھیں میں بہت کمزور آدمی ہوں, میں قانون کا ایک طالب علم ہوں, میرا تجربہ بھی بہت کم ہے, مگر کل کورٹ کے آرڈر میں یہ بات درج تھی کہ ایبسٹین کرنے کا کہا گیا. میں درستگی کر دوں معذرت کے ساتھ, ادب کے ساتھ, یعنی کہ نہ ووٹ نہ دو, ایبسٹین کا مطلب ووٹ نہ دو. شجاعت صاحب نے کاف لیگ کو ڈائریکشن دی کہ حمزہ شہباز شریف کو ووٹ دو. جائے. ہاں اس کی پارٹی ہیڈ کا لیٹر بھی موجود ہے, پارٹی ہیڈ سے فون پہ تصدیق بھی کی گئی ہے, مگر فرق یہ ہے کہ اگر کاف لیگ کا پارٹی ہیڈ بھی عمران خان ہوتا تو شاید یہ پارٹی ڈائریکشن مان لی جاتی. جیسے ہائے صدقے. فل کورٹ کے علاوہ ہمیں فی الحال جو ہم چین گوئیاں سن رہے ہیں, جو لوگ ہمیں بتا رہے ہیں, سول سوسائٹی, میڈیا, لائرز, ایکٹیوسٹ, فل کورٹ کے علاوہ اس کا اور کوئی حل نہیں ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے. یہ بتا رہی ہے کہ یہ تو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کے اوپر سماعت ہو رہی ہے. ڈپٹی اسپیکر کو خط کیا پارٹی کا قائد لکھ سکتا ہے کہ یہ رولنگ کو پڑھ کے وہ انہیں مسترد کر سکتے ہیں؟ اعظم نذیر تارڑ صاحب آپ جواب دیں. آپ لوگوں نے اب خود جیسے فیصلہ سمجھ لیا کہ آپ لوگوں کے خلاف آئے اور آپ کو کورٹ بینچ کے اوپر جانا چاہ رہے ہیں. نہیں, آپ لوگ پہلے پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد پہلی بات تو یہ ہے کہ بالکل کہیں نہیں کہا کہ فیصلہ خلاف آ رہا ہے. ہم تو آوازیں سن رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بجا کہے جسے دنیا اسے بجا سمجھو, زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو. وکلا تنظیمیں بھی کہتی ہیں کہ معاملے کی نزاکت ایسی ہے کہ اسے فل کورٹ کے سامنے رکھا جائے. جو بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور جسے سمجھانا چاہ رہے ہیں یا سمجھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جو پہلا الیکشن 16 اپریل کو ہوا, اس وقت تک 63A کی تشریح نہیں تھی آئی, 197 ووٹ پڑ گئے. ٹھیک. اس کے بعد 17 مئی کو 63A کا فیصلہ جاری کر دیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ ووٹ اگر ڈل بھی گیا ہے پارٹی سربراہ کی یا پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن کے اگینسٹ تو وہ گنا نہیں جائے گا. ان ریئلٹی جب معاملہ الیکشن کمیشن میں گیا اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور ہائی کورٹ میں 5 رکنی بینچ کے سامنے آیا تو برملا وہاں پہ یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ ڈائریکشن پارٹی سربراہ کی تھی, پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی. تو یہ ابہام ہے, اس کی وجہ سے یہ ووٹ شمار سے نہیں نکل سکتے اور ان پہ ڈیفیکشن کلاز نہیں لگتی. دونوں فورمز نے یہ بات نہیں سنی, اس کی اپیل لے کے گئے سپریم کورٹ میں 7 اراکین. ان میں سے پہلی پیشی کے اوپر انہوں نے کہا کہ اسٹے دیا جائے اور یہ انتخابی عمل کو روکا جائے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں. سپریم کورٹ نے کہا کہ بادی نظر میں آپ کی بات میں صداقت نہیں ہے. آج پھر سپریم کورٹ کے سامنے یہ نقطہ کھڑا ہو گیا جا کے, وہی بات جو کہ ادھر سے ہو رہی تھی اب دوسری طرف سے آ گئی ہے, یہ ریورس ہو گیا. پھر کہا جا رہا ہے کہ 10 ووٹ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے, اخراج نہیں ہو سکتا تھا کیونکہ ڈائریکشن پارٹی ہیڈ کی تھی اور پارلیمانی پارٹی کی نہیں تھی. 2015 میں 8 رکنی بینچ نے 63A کو ایگزامن کیا, 8 ججز نے, جن میں چیف جسٹس صاحب جو ہمارے موجودہ ہیں وہ بھی تھے,
اور وہاں پہ کہا گیا کہ پارٹی ہیڈ کو ہی 63A میں یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ یہ ڈائریکشن جاری کرے گا۔ 2018 میں سپریم کورٹ کے سامنے ایک معاملہ اٹھا، 184(3) کی درخواست دی گئی کہ میاں محمد نواز شریف کیونکہ اب سزا ہو گئے ہیں وہ مسلم لیگ نون کے صدر نہیں رہ سکتے۔ 5 رکنی بینچ بنا جس میں اس وقت کے چیف جسٹس ثاقب نصور بینچ میں موجود تھے، 2 معزز جج صاحبان اس کا حصہ تھے۔ وہاں پہ بھی لکھا گیا کہ پارٹی ہیڈ ہی اصل میں پارٹی چلاتا ہے اور پارٹی اس کے ارد گرد گھومتی ہے، یہ سارے اختیارات اس کے ہوتے ہیں، ایون ڈیفیکشن کلاز کا اطلاق کرنا اس کے اختیار میں ہے۔ اسی طرح ووٹ جو ہے لوگ وہ پارٹی سربراہ کو دیتے ہیں، اور یہ 2015 میں بھی بات کی گئی، اور یہ بات اگلے روز میں نے کی۔ میں نے کہا اگر یہ فیصلہ دینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک میں 2 قانون ہیں۔ عمران خان صاحب کی شخصیت کی وجہ سے پی ٹی آئی کو دیا گیا ووٹ تو مقدس ہے، حلال ہے، اور چودھری شجاعت حسین صاحب کی صدارت اور شخصیت کی وجہ سے اور ظہور اللہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کی پارٹی کو دیا گیا ووٹ جو ہے وہ چھوٹا ووٹ ہے، وہ کمزور ووٹ ہے، اس کو اٹھا کے باہر پھینک دو، کوئی بات نہیں ہے، لیکن وہ نہیں پھینکیں گے۔ تو یہ 2 اصول نہیں لاگو ہو سکتے۔ یہ کیس میں تشریح ہے، 80% ہمارے دوست یہ سمجھتے ہیں، میں خود یہ سمجھتا ہوں کہ 17(2) کو 63A کے ساتھ نہیں پڑھا جا سکتا۔ اس کی نظر ثانی میں اگر فل کورٹ دیکھ لے گی یہ کنٹروورسی ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گی۔ 22 کروڑ عوام کے دیے ہوئے ووٹ کا تقدس جو ہے اسی طرح پامال ہے۔ اہم سوال ہے کہ اس بینچ پہ مسلم لیگ نون کو اعتماد ہے یا نہیں۔ سنیں، کیونکہ ہم ہمیشہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے ہیں، سر تسلیم خان کر کے پیش ہوئے ہیں۔ ایک بات جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھ کے جا رہا ہوں سنیں، کہ ابہام ہے، اور کل تو بلکہ شاید کورٹ کے نوٹس میں نہیں تھی یہ بات، کیونکہ چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ 17 مئی والا فیصلہ کلوز ٹرانزیکشن ہے، اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں آئی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن جو کہ فریق تھا ریویو کی ہے، اس میں جس کی معروضات پینڈنگ ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی نظر ثانی کی درخواست موجود ہے، وہ ودن ٹائم دائر ہوئی ہے۔ وہ تشریح جب تک نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں 3-2 کے فرق والے فیصلے کی وجہ سے یہ ابہام رہے گا اور ہر دفعہ یہ کنٹروورسی آئے گی۔ جی مالک صاحب، آپ نے یہ پریس کانفرنس سنی، بالکل صحیح مطالبہ ہے یہ کہ جناب فل بینچ بنانا چاہیے، یہ بالکل مطالبہ 100% ٹھیک ہے، بلکہ پوری قوم کا مطالبہ ہے۔ اور یہ جو انہوں نے کہا ہے جی کہ کل سارے پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ڈی ایم والے، مولانا فضل الرحمان یہ سارے پہنچیں، اور حمزہ شہباز صاحب آپ نے ضرور پہنچنا ہے، یہ میری آپ کے لیے ریکویسٹ ہے، آپ نے ضرور پہنچنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بڑا اچھا ڈیسیجن کیا ہے، کل درخواست بھی دے رہے ہیں اور وہاں سارے پہنچ بھی رہے ہیں۔ میں بھی آپ کو قانونی ٹی وی چینل کے ذریعے کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ پہنچیں، ادھر خود بخود پہنچیں، موسم اچھا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، آپ وہاں پہ پہنچیں، باہر ان کی انکریجمنٹ کے لیے پہنچیں، کوئی اپنے قانون اپنے ہاتھ میں نہ لیں، اور وہاں پہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے پہنچیں، اور حمزہ شہباز اور مریم نواز بھی پہنچیں، یہ میری ریکویسٹ ہے۔ دوبارہ میں یہ کہہ رہا ہوں، اور یہ بڑی اچھی پریس کانفرنس اور بار موقع پریس کانفرنس اعظم نذیر تارڑ صاحب نے اور عطا اللہ تارڑ صاحب نے، تارڑ برادران نے یہ بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے، اور ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور قانونی ٹی وی بھی حمایت کرتا ہے، اور پاکستان جسٹس پارٹی بھی عمر عطاب بندیال اور ان سے مطالبہ کرتی ہے کہ فل بینچ بنایا جائے، سارے کے سارے اس میں جج بٹھائے جائیں اس میں جج، اور اس کنٹروورسی کو ختم کیا جائے، کیونکہ تمہارا ایک فیصلہ کہاں چٹا ہے تو دوسرا فیصلہ کہاں کالا ہے، یہ تاکہ کلیئر ہو جائے، سارے بتا دیں کہ چٹا ہے یا کالا ہے، ٹھیک ہے۔ تھینک یو جی، خدا حافظ۔